अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। राना सनाउल्लाह साहब ने जो अख्तर मैंगल साहब के साथ वादा किया था, लग रहा है कि अब वो इस वादे को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से जो ऐलान किया गया है 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का, और उसके बाद उनका ऐलान है कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि राना सनाउल्लाह साहब के हाथ एक मौका आ गया है जहां पर वो अख्तर मैंगल साहब के साथ किए गए वादे को अमली जामा पहना सकते हैं। और ख़बर ये है कि इस हवाले से बलूचिस्तान की एक मशहूर जेल है मच्छ जेल। मच्छ जेल के अंदर कुछ इंतजामात किए जा रहे हैं, कुछ बैरक है ख़ास जिसके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था मिर्ची वार्ड। वो मिर्ची वार्ड को तैयार किया जा रहा है, वहाँ पर नया रंगो रोगन किया जा रहा है, उसके वाशरूमों को सेट किया जा रहा है, वहाँ पर जो है बत्तियाँ शतियाँ नहीं लगाई जा रही हैं, कोकलियाँ शलियाँ कराई जा रही हैं, और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि जनाब को मेहमान है जिसके लिए ये सारी की सारी ना सिर्फ तैयारियाँ की जा रही हैं, बल्कि हंगामी बुनियादों के ऊपर ये जो मच्छ तक जाने वाला रेलवे ट्रैक है, ना सिर्फ इसकी जो मुरम्मत है वो कर दी गई है, बल्कि इसको मच्छ तक बहाल भी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत इस वक्त खासी हद तक सीरियस नज़र आ रही है, क्योंकि जो इशारे हैं इमरान खान साहब की तरफ से वो यही बता रहे हैं कि उनकी नीयत कुछ ज़्यादा साफ नहीं है। क्योंकि कल फवाद चौधरी साहब ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर बात करते हुए इस बात की तरफ इशारा किया था कि जनाब अभी एक हमारे पास ट्रंप कार्ड मौजूद है, और वो ट्रंप कार्ड यकीनी तौर पर अगर वो कह रहे हैं ट्रंप कार्ड है, तो वो ट्रंप कार्ड उनके पास आरिफ अलवी साहब के अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता कि जनाब आरिफ अलवी साहब के पास समरी जाए और वो उस समरी को रोक दें, या सबसे पहले इमरान खान साहब को फ़ोन करें और फ़ोन करके बताएं मेरे को समरी आगे भैन ए फलां ना ने हुण दसो की करना है। अगर इमरान खान साहब कहेंगे ओके ठीक है, ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक है, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक है, आरिफ अलवी साहब दस्तखत कर देंगे। अगर कहेंगे नहीं यार अभी इसको रोको, मैं ज़रा पिंडी पहुँच जाऊँ तो फिर मैं ज़रा हलचल मचाऊंगा, तो फिर इम्कान यही है कि उसके बाद कुछ सूरत हाल डेवलप हो सकती है, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास अब भी इमरान खान साहब के हवाले से ना सिर्फ खासा मवाद जमा हो चुका है, बल्कि इस मवाद की रोशनी में वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी कर सकते हैं, और दूसरी जानिब उनकी नज़रबंदी का 16 MPO के तहत भी इम्कान पाया जाता है। और इस नज़रबंदी के हवाले से हुकूमती ज़राए इशारे दे रहे हैं कि जनाब इसका भी खासी हद तक इम्कान पाया जाता है। अब अगर हम देखें तो इमरान खान साहब वाक़तन एक बंद गली में दाखिल होते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ से उनके पास वापसी का इम्कान कोई भी नहीं है, मां सिवाय इसके कि वो ऐलान शिकस्त करें कि नहीं जनाब मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने थे मैं वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सका और मैंने वापसी के सफ़र का आगाज़ किया है। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फरवरी से लेकर अब तक ये जो 8-9 महीने हैं, इसके अंदर इमरान खान साहब ने हर एक जो बयानिया बनाया वो बयानिया खुद उनके ऊपर ही उलट आ गया, और ख़ुद इमरान खान साहब के मुंह से ये तमाम के तमाम अल्फाज निकले कि जनाब ये भी गलत था, ये भी गलत था, मैं इससे भी पीछे हट रहा हूँ, मैं इससे भी पीछे हट रहा हूँ, मैं इससे भी पीछे हट रहा हूँ। लिहाजा उनके पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा महदूद हो गए। मिसाल देता हूँ आपको, साइफर जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने 27 मार्च को जो परेड ग्राउंड के अंदर इस्लामाबाद में जलसा किया था, और हैरान कुन तौर पर अपनी वास्कट की जेब से एक सादा कागज़ निकाला था और उसको लहराया था कि ये है वो सबूत कि मुझे एक जो है धमकी मिली है इक़्तिदार से निकालने की, और एक अहम तरीन मुल्क की तरफ से आई है, और बाद में उन्होंने अमेरिका का नाम भी ले दिया। तो वहाँ से उन्होंने इस बात का आगाज़ किया, और फिर जब उन्होंने देखा कि जनाब अब मेरे अमेरिका के साथ ताल्लुका ठीक हो गया, तो उन्होंने कहा जनाब आई लेफ्ट बिहाइंड, मैं पीछे छोड़ आया हूँ ये साइफर की कहानी को। उसके साथ साथ अभी कल की बात है कि पहले जो है इमरान खान साहब अपने हर जलसे में इस बात का इजहार करते थे कि जनाब मुझे इक़्तिदार से निकालने में ये जो अमेरिका की साजिश के अंदर एक लोकल सपोर्टर्स भी मौजूद थे, और वो उन सपोर्टर्स की मदद से ही, उन हैंडलर्स की मदद से ही जो PDM है वो इक़्तिदार में आई। और कल उन्होंने इससे भी यूटर्न ले लिया। उन्होंने कहा जनाब अगर आपका इसके अंदर रोल नहीं था तो बात ठीक है, लेकिन आप इसको रोक तो सकते थे, यानी मुझे इक़्तिदार में रख तो सकते थे। ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्तन फ़वक्तन इमरान खान साहब के हवाले से गलत दिखनी। मिसाल एक और मुझे याद आ गई, वो है इलेक्शन कमीशन। इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के ऊपर हर एक वक्त पे जब जब उनको मौका मिलता वो उसके ऊपर तनकीद करते रहे कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है, ये इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, ये इलेक्शन कमीशन जो है नून लीग का जो है वो जेब की घड़ी बन चुका है, हाथ की छड़ी बन चुका है, ये नून लीग के इशारों
اشاروں پر کام کرتے ہیں, یہ ہر وقت مریم نواز کے پاس بیٹھے رہتے ہیں, اس طرح کے وہ الزامات عائد کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب الیکشنز ہوئے ہیں, چاہے وہ پنجاب میں ہونے والے جولائی کے الیکشنز ہوں, چاہے اس کے بعد 8 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہوں, کسی بھی جگہ پر اس بات کا ثبوت خود عمران خان صاحب کی جماعت نہیں دے سکی کہ ان الیکشنز کے اندر الیکشن کمیشن کی طرف سے کہیں نہ کہیں دھاندلی کی گئی ہے, کسی نہ کسی جگہ پر کوئی جو ہے وہ دباؤ استعمال کیا گیا ہے, کسی نہ کسی جگہ کے اوپر اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ استعمال کیا گیا. عمران خان صاحب خود بھی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے, ماں سوائے اس کے کہ وہ الزامات عائد کرتے رہیں. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ جو 20 صوبائی اسمبلی کے الیکشن تھے, جس میں سے 16 سیٹیں جیتی ہیں عمران خان صاحب نے, اور اس کے نتیجے میں وہ پنجاب کے حکمران بنے ہیں, وہاں پر صورتحال مختلف ہوتی. اور اسی طریقے سے عمران خان صاحب اس وقت مسٹر ایکس, مسٹر وائی, مسٹر زیڈ کے اوپر الزام لگاتے رہے, لیکن کوئی الزام بھی ثابت نہیں ہو سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام بیانیہ جو عمران خان صاحب نے بنایا تھا وہ آہستہ آہستہ خود ہی لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوتا چلا گیا. اور پھر وہ وقت آیا جب عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ نہیں یار, یہ کہانی اس طرح نہیں چلنی, اس کہانی کے اندر کوئی ٹوسٹ لانا چاہیے. اور اس کے لیے پھر انہوں نے جو لانگ مارچ ہے وہ اس کی طرف بھی آئے. پھر انہوں نے لانگ مارچ کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر دیا. اسد عمر صاحب فیصل آباد سے نکلے, شاہ محمود قریشی وزیر آباد سے نکلے, پرویز خٹک صاحب مردان سوابی وغیرہ وہاں سے وہ نکلے, لیکن وہ بھی ایک امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکا. یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کے لیے موبلائزیشن خاصی حد تک انہوں نے اس کی, لیکن اس کے جو ریزلٹس تھے جس سے حکومت کی ٹانگیں کام جاتی, ایسا کوئی ریزلٹ نہیں ملا. اب اس صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب 26 نومبر کو بقول ان کے کہ جناب میں 10-15 لاکھ لوگ لے کے آ رہا ہوں اسلام آباد, اگر وہ یہ لوگ لے بھی آتے ہیں تو اس سے کیا امپیکٹ کریٹ ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کو رکوا پائیں گے؟ کیا عمران خان صاحب اپنے اعلان کے مطابق انتخابات کی ڈیٹ لے سکیں گے؟ کیا عمران خان صاحب اپنے اعلان کے مطابق پاکستان کو معاشی دلدل جس کا وہ اظہار کرتے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر جو رسک فیکٹر ہے جو انٹرنیشنل ڈونرز کا ہے وہ بڑھ کے اب 87% ہو گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل ڈونرز پاکستان کو پیسے دینے پر تیار نہیں ہیں, تو کیا یہ تمام جو وہ چیزیں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کیا وہ اس کو بائی کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ نکلیں گے؟ اور اس صورتحال میں نکلیں گے جہاں پر اس بات کے اب واضح اشارے مل رہے ہیں کہ حکومت بھی جھکنے پر تیار نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی صاف جواب آ گیا ہے, بلکہ طاقت کے استعمال کے بھی جو ہے خاصی حد تک اشارے مل رہے ہیں. تو اس اگر عمران خان صاحب نے قانون کو توڑنے کی کوشش کی یا لا لیسنس کی کوشش کی تو پھر اس کے اوپر تو یقینی طور پر رد عمل آئے گا, اور عدالتیں بھی عمران خان صاحب کو اس حد تک سپورٹ دینے پر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی کہ جنہیں ہم نے ان کو سپورٹ دینا ہے, یہ صورتحال بھی نظر نہیں آ رہی. تو اس میں عمران خان صاحب اپنے لیے کیا چیز اچیو کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کوئی جو اپنے لیے کچھ میکسیمم بینیفٹ حاصل کر سکیں, ماں سوائے اس کے کہ وہ بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور اگر کوئی بلیک میلنگ میں نہ آئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے راستے بند ہو جائیں گے. اب جس طریقے سے فواد چودھری صاحب نے کل ایئر وائی کے شو کے اندر اظہار کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں ہونا چاہیے, چیزیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آنی چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. جو خبریں ہیں وہ گرے ایریا میں موجود ہوتی ہیں. فواد چودھری صاحب نے یہ بات کہی. اب یہ جو گرے ایریا انہوں نے رکھا ہے, یہ ایک انفیکٹ ایک ایسی وسیع اصطلاح بنائی ہے فواد چودھری صاحب نے, جہاں پر ان کی اپنے بچنے کے بھی امکان خاصی حد تک بڑھ گئے, اور انہوں نے اس گرے ایریا کے اندر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو بھی رکھ دیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو جماعت ہے اور ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں یا جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل مائلیج, وہ بھی اس وقت بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے, یعنی واضح طور پر سامنے نہیں ہے, بلکہ وہ بھی گرے ایریا میں ہے. گرے ایریا میں اس وجہ سے ہے کہ عمران خان صاحب دن میں جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں, دن میں بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور رات میں ان کے نمائندے جا کر ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور اپنے لیے رعایتیں حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے وہ گرے ایریا جہاں پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ساری سیاست موجود ہے. کیونکہ اس گرے ایریا سے نکلنے کے بعد یہ جو بلیک اینڈ وائٹ ہیں چیزیں یہ ہو جائیں گی, یعنی کھل کے تمام صورتحال سامنے آ جائے گی. اور گرے ایریا میں رہنا ہی
اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہیں سے انہوں نے اپنے لیے پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے ہیں۔ ادروائز اس طرح کی صورتحال نہ ہوتی کہ ٹویٹر کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہوتی کہ جناب 26 نومبر حکومت کی جو ان کے جانے کی تاریخ ہے 26 نومبر کو عمران خان صاحب آئیں گے اور عمران خان صاحب آ کر سب کچھ بہا کے لے جائیں گے۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی تو شیخ رشید اس بات کا اظہار نہ کر رہے ہوتے کہ عمران خان صاحب 26 نومبر کو آئیں گے اور یہاں پر ایک سیاسی اجتماع ہوگا۔ اس مرتبہ شیخ رشید نے یہ بات نہیں کی کہ وہ سب کچھ بہا کر لے جائیں گے، وہ حکومت بھی بہا کر لے جائیں گے، وہ اس پورے نظام کو بہا کر لے جائیں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہارڈ ٹائم دیں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کر دیں گے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ شیخ رشید چونکہ یہ جو پولیٹیکل پلز ہے اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کی جو پولیٹیکل پلز ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر اپنی پالیٹکس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اس سچویشن کے اندر اگر شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا سیاسی اجتماع ہوگا تو اس کا مطلب یہ بات واضح طور پر بتانا ہے کہ جناب عمران خان تے نہ رہنا، یعنی انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اشارہ دے دیا ہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے ضرور لیکن یہاں سے ککھ نہیں لے کے جائیں گے، کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، خالی ہاتھ آئیں گے اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ اور ستم تو یہ ہے کہ اس مرتبہ عمران خان صاحب آپ کو کنٹینر پہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ عمران خان صاحب کو یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ آپ نے فزیکلی اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا، یعنی عمران خان صاحب بلٹ پروف گاڑی کے اندر موجود ہوں گے، بلٹ پروف گاڑی کے اندر بیٹھیں گے، بلٹ پروف گاڑی کے اندر سے ہی خطاب کریں گے، یا اگر ان کو کنٹینر پر بظاہر تو امکان نہیں ہے کیونکہ ٹانگ کے اندر 4 گولیاں لگی ہوئی ہیں، کس طریقے سے سیڑھیاں چڑھائیں گے، یا تو ان کو لفٹر کے ذریعے اوپر بجھایا جائے گا، اور اگر وہاں پہ بھی جائیں گے تو وہ جو بلٹ پروف روسٹرم ہے وہ اسی سے خطاب کریں گے۔ اس سے آگے ان کے لیے اب ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ خود اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جناب مجھ پر ایک حملہ ہو گیا ہے، مزید حملے بھی ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچویشن ہے وہ فواد چودھری کے بقول ابھی تک گرے ایریا میں ہی ہے، کیونکہ واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی جواب نہیں مل رہا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ بٹھا کر موجودہ حکومت کو یا اس کے جو پولیٹیکل زوما ہیں آپ کا کوئی پولیٹیکل سیٹ اپ کرا دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جناب آپ ہمیں دن رات کوستے رہتے ہیں اور پھر ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، جس کا اظہار جو ہے وہ جو ہے جنرل ندیم رضا اور جنرل باجوہ صاحب نے ابھی ریسنٹلی ہونے والی ایک تقریب میں کیا تھا، جس کے اندر پی ٹی آئی کے سینٹر موجود تھے۔ وہ ہاتھ انہوں نے آگے بڑھا کے رکھا لیکن انہوں نے کہا یار آپ کس سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، ان سے جو میر جعفر ہیں، ان سے جو میر صادق ہیں، جن کو آپ کا لیڈر دن رات جو ہے وہ غدار کہتا رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ نظر انداز کر کے آگے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی پلس، اور اس پلس کے اوپر آ کر عمران خان صاحب بلیک اینڈ وائٹ کے اندر کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، میری جو گزارشات ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس آپشنز جو ہیں وہ اب نہ ہونے کے برابر رہ گئے۔ اب اگر میری نظر میں دیکھوں تو ان کے پاس صرف ایک آپشن ہے، صرف ایک آپشن ہے کہ وہ واپس پارلیمنٹ میں جائیں، جس طرح ماضی میں گئے تھے، 2014 کا دھرنا دینے کے بعد گئے تھے، 126 دن کا دھرنا دینے کے بعد بھی ان کو پارلیمنٹ میں ہی جانا پڑا تھا۔ اس مرتبہ بھی وہ واپس جائیں پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ کے اندر جا کر حکومت کو جو ہے ان کے ساتھ جو ان کا ایجنڈا ہے اس کے اوپر بات کریں۔ اس کے علاوہ سڑکوں پر رہنے سے عمران خان صاحب کو الیکشن نہیں ملنے، سڑکوں پر رہنے سے عمران خان صاحب کو وہ مائلیج نہیں ملنا جو ان کو ملا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے لیے جو پولیٹیکل پریشرز ہیں یا ان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت حد تک محدود ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ اگر فیوچر میں سیٹ اپ بننا ہے، نگران سیٹ اپ بننا ہے، تو وہ نگران سیٹ اپ کے لیے وزیر اعظم نے جو مشورہ کرنا ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے کرنا ہے، اور موجودہ حالات میں تو شہباز شریف صاحب کے لیے بڑی زبردست اپرچونٹی موجود ہے کہ وہ جو ہے راجہ ریاض کے ساتھ آرام سے اپنا جو سیٹلمنٹ ہے وہ کریں اور نگران سیٹ اپ کی اناؤنسمنٹ کر دیں۔ لیکن اگر عمران خان صاحب ہوں گے تو پھر الیکشن کے جو طریقہ کار ہے، الیکشن کی جو جس کے لیے انتخابی قواعد ہیں، انتخابی قوانین ہیں، وہ بنائے جا سکتے ہیں، نئے الیکشن کمیشن کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے، نگران سیٹ اپ کیسے بنے گا، اسمبلیوں کی تحلیل کیسے ہوگی، اسمبلیاں کب تحلیل ہوں گی، الیکشن کب ہوں گے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے عمران خان صاحب کو واپس جانا پڑے گا پارلیمنٹ میں۔ اور میرا یہ خیال ہے
کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں عمران خان صاحب کو اسی آپشن کے اوپر آنا پڑے گا، کیونکہ اب ان کے پاس یہ والے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ البتہ ایک دروازہ کھلا ہے، وہ رانا ثناء اللہ صاحب والا ہے، مچھ جیل والا ہے، اور اس کے لیے بھی جو بندوبست ہے رانا صاحب نے اپنے طور پر تو خاصے تیار کر لیے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ مہمان نوازی کے لیے عمران خان صاحب کو کب زحمت دیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔